सदियों पहले का जमाना था। ना ऊंची इमारतें थीं, ना शोर मचाती सड़कें, ना रोशनियों से जगमगाते शहर। इसी जमाने में एक सरसब्ज और शादाब इलाका था जिसके बीच एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। बस्ती के चारों तरफ खेत थे, चरागाहें थीं और दूर दूर तक फैले जंगल थे जिनमें चरवाहे अपनी बकरियां और भेड़ें चराया करते थे। ये बस्ती बज़ाहिर छोटी थी, यहाँ के लोग मेहनती थे, सादा थे। अगर किसी के घर चूल्हा न जलता तो पड़ोसी इसकी खबर लेता और जुल्म बहुत कम देखने में आता था। इसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम था काजी उम्र। काजी उम्र सिर्फ नाम का काजी नहीं था, बल्कि अपने अमल, किरदार और फैसलों से वाकई हक का साथ देने वाला था। वो दीन भी जानता था, दुनिया के मामलात भी समझता था और सबसे बढ़कर इंसानों के दिल पढ़ने का हुनर रखता था। लोग कहते थे कि अगर काजी उम्र किसी की आंखों में देख ले तो इसे सच और झूठ का फर्क मालूम हो जाता है। काजी उम्र का रोजमर्रा बड़ा सादा था। फजर से पहले उठना, वुजू करना, तवील नमाज पढ़ना और अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगना कि अल्लाह मुझे कभी नाइंसाफी का जरिया ना बनाना और मुझे हमेशा हक देखने और कहने की तौफीक देना। इसी बस्ती के करीब एक गरीब मगर मेहनती चरवाहा रहता था। इसका नाम नूरा था। नूरा के पास अगर कुछ था तो वो थीं इसकी चंद बकरियां, जो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थीं। उन्हीं बकरियों के दूध से इसका घर चलता था। उन्हीं के बच्चों को बेच कर वो आटा, दाल और तेल खरीदता था। नूरा बहुत सादा दिल इंसान था। सुबह सवेरे बकरियां लेकर निकलता, चरागाह में बैठकर अल्लाह की तस्बीह करता और शाम को बकरियां वापस ले आता। वो अक्सर कहता था, रिस्क देने वाला अल्लाह है, बकरियां तो सिर्फ जरिया है। मगर इसी बस्ती में दो ऐसे लोग भी रहते थे जिनके दिल साफ ना थे। ये थे बशीर और नजीर। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, मगर उनकी दोस्ती मेहनत पर नहीं बल्कि लालच पर कायम थी। वो हर वक्त यही रोना रोते रहते कि दुनिया ने उनके साथ जुल्म किया है, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अमीर लोग उनका हक खा गए। बशीर कहता, हम भी अक्लमंद हैं मगर मौका नहीं मिला। नजीर जवाब देता, अगर थोड़ा सा हाथ टेढ़ा कर लें तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। दोनों की ये बातें खतरनाक सोच में बदलने लगें। उन्हें लगता था कि जो लोग चालाकी से काम लेते हैं वही कामयाब होते हैं। एक दिन उन्होंने नूरा को चरागाह में बकरियां चराते देखा। बकरियां मोटी ताजा थीं और उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी। बशीर की आंखों में लालच चमक उठा। इसने नजीर को कोहनी मारी और आहिस्ता से कहा, देखा, ये चरवाहा कितना अमीर है और हम कितने खाली हाथ। नजीर ने बकरियों को गौर से देखा और बोला, अगर उनमें से चंद हमारी हो जाएं तो कौन सा पहाड़ हल जाएगा। इस दिन के बाद वो रोज नूरा पर नजर रखने लगे। वो इसकी आदतें जानने लगे, इसके आने जाने के वक्त देखने लगे और ये समझने की कोशिश करने लगे कि बकरियां कहाँ बांधी जाती है। नूरा को खबर तक ना थी कि जिन लोगों को वो आम समझ रहा है वो इसके रिस्क पर बुरी नजर रखे बैठे हैं। उधर बशीर और नजीर खुद को बहुत होशियार समझने लगे थे। वो आपस में कहते, हम बस एक दफा ये काम कर लें फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि एक गलत कदम इंसान को कहां से कहां ले जाता है और अल्लाह की पकड़ जब आती है तो बड़े बड़ों की अक्ल भी काम नहीं आती। रात आहिस्ता आहिस्ता बस्ती पर उतर रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे था, आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी बाकी थी और ठंडी हुआ खेतों से होती हुई गलियों में सिरसराने लगी थी। बस्ती के लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। कहीं चूल्हों पर हांडियां चढ़ रही थीं, कहीं बच्चे सो रहे थे और कहीं बुजुर्ग मस्जिद में इशा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। नूरा भी अपनी बकरियां चरागाह से वापस ला चुका था। इसने बकरियों को बांधा, उनके आगे पानी रखा और चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखता रहा। अलिफ इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तो ही मुहाफिज है, तो ही राज़िक है। नमाज पढ़ने के बाद नूरा अपनी झोंपड़ी में लेट गया। दिन भर की मेहनत ने इसके जिस्म को थका दिया था, इसलिए आंख जल्द लग गई।
اسے کیا خبر تھی کہ اسی وقت بستی کے ایک اور کونے میں دو آنکھیں جاگ رہی تھیں جو اس کی محنت پر نظر جمائے بیٹھی تھیں۔ وہ آنکھیں بشیر اور نذیر کی تھیں۔ دونوں ایک سنسان جگہ بیٹھے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بستی خاموش تھی اور چاند بادلوں میں تھا۔ بشیر نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ بولا، ابھی بہترین وقت ہے، سب سو چکے ہوں گے۔ نذیر نے دل مضبوط کرتے ہوئے کہا، ہاں مگر ذرا ہوشیار رہنا، اگر پکڑے گئے تو بڑی رسوائی ہوگی۔ بشیر ہنس پڑا، ڈرپوک مت بنو، ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، نہ کوئی دیکھے گا نہ کوئی ثبوت رہے گا۔ یہ کہہ کر دونوں آہستہ آہستہ سلیم کی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے قدم دبے ہوئے تھے، سانسیں تیز تھیں اور دلوں میں لالچ کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے موڑ کر دیکھتے کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا۔ جب وہ بکریوں کے قریب پہنچے تو بکریاں خاموشی سے بیٹھی جگالی کر رہی تھیں۔ بشیر نے دھیرے سے ایک رسی کھولی۔ نذیر نے بکریوں کو ہانکنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں وہ 3 بکریاں الگ کر چکے تھے۔ نذیر نے سرگوشی کی، بس اتنی ہی کافی ہے، زیادہ لیں گے تو شک ہوگا۔ بشیر نے سر ہلایا۔ دونوں نے بکریوں کو ایک ویران راستے کی طرف موڑا جہاں سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ بکریاں ممانی لگیں مگر رات کی خاموشی میں ان کی آواز دور تک نہ گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بستی سے باہر نکل چکے تھے۔ بشیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نہ کہ یہ کام آسان ہے۔ نذیر نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں گھبراہٹ تھی۔ وہ بولا، بس اب جلدی سے انہیں چھپا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکریوں کو جنگل کے اندر ایک پرانی جھونپڑی میں باندھ دیا جو برسوں سے خالی پڑی تھی۔ پھر دونوں واپس آئے اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ ادھر صبح ہونے لگی۔ فجر کی اذان کی آواز بستی میں گونجی۔ نورا کھول کر اٹھا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ بکریوں کے پاس گیا مگر جیسے ہی اس کی نظر خالی جگہ پر پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 1 2 3 وہ گننے لگا۔ 3 بکریاں غائب تھیں۔ نورا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہی بکریاں اس کی کمائی کا سہارا تھیں۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ چیخ پڑے مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر زبان پر شکو نہ آیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے اور اگر ظلم ہے تو مجھے انصاف عطا فرما۔ نورا نے بستی میں پوچھ گچھ کی۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کی، کچھ نے افسوس کا اظہار کیا مگر کسی نے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ آخرکار سب نے اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ قاضی کے پاس جائے۔ نورا نے سر جھکا کر کہا، ہاں مجھے بھی یہی امید ہے، قاضی صاحب ضرور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف بشیر اور نذیر بظاہر بالکل مطمئن تھے۔ وہ بستی میں عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے تھے مگر دل ہی دل میں خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ نورا قاضی کے پاس جا رہا ہے تو وہ ہنس پڑے۔ بشیر بولا، جانے دو، قاضی کے پاس کیا ثبوت ہے، ہم انکار کر دیں گے۔ نذیر نے بھی حامی بھری، ہاں ہم ایک دوسرے کی گواہی دے دیں گے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ قاضی صرف باتوں پر نہیں بلکہ انسان کے رویے، نیت اور عقل کے اشاروں پر فیصلہ کرتا ہے۔ نورا اسی دن قاضی کے دربار میں پہنچا۔ اس کے چہرے پر غم تھا مگر آنکھوں میں امید کی روشنی بھی تھی۔ قاضی نے اسے دیکھا، نرمی سے بٹھایا اور کہا، بیٹا پورا معاملہ سکون سے بیان کرو۔ نورا نے ایک ایک بات سچائی سے بتا دی، نہ کسی پر الزام لگایا، نہ کسی کا نام لیا، بس اپنا نقصان اور دل کا درد بیان کیا۔ قاضی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی آواز سن رہا ہو۔
جب نورا خاموش ہوا تو قاضی نے آہستہ سے کہا، فکر نہ کرو، اگر حق تمہارا ہے تو اللہ اسے تم تک ضرور پہنچائے گا۔ اسی لمحے قاضی کے ذہن میں ایک گہری حکمت نے جنم لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے اور اس کے پیچھے لالچ، حماقت اور بے وقوفی کی ایک لمبی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ قاضی نے نورا کی بات پوری توجہ سے سنی۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ غصہ، بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے نورا کو تسلی دی، پانی پلایا اور کہا کہ وہ صبر سے کام لے۔ پھر قاضی نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور نرمی سے فرمایا، بستی کے چند لوگوں کو بلا لاؤ، خاص طور پر وہ جو اکثر چراگاہ کے آس پاس رہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی نورک کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اسے یقین تھا کہ قاضی جو بھی کرے گا سوچ سمجھ کر ہی کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں بستی کے چند لوگ قاضی کے سامنے موجود تھے۔ ان میں بشیر اور نذیر بھی شامل تھے۔ دونوں بظاہر بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر معصومیت کا لبادہ تھا، مگر دلوں میں چور چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا، ہم کتنے محفوظ ہیں۔ قاضی نے سب کو غور سے دیکھا۔ وہ کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا تھا، نہ کسی پر شک کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، اس بستی میں امانت اور دیانت کی بڑی قدر ہے، مگر جب کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس نے سب سے سوال کیا، کیا کسی نے کل رات چراگاہ کے آس پاس کوئی اجنبی دیکھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ بشیر اور نذیر بھی بول اٹھے، نہیں قاضی صاحب، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ قاضی نے ان کی بات سنی مگر کچھ کہا نہیں۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر فرمایا، اچھا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ یہ سن کر نذیر نے آہستہ سے پوچھا، قاضی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قاضی مسکرایا، کچھ خاص نہیں، بس ایک چھوٹا سا امتحان۔ یہ لفظ امتحان سنتے ہی دونوں کے دل دھک سے رہ گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ بستی کے تمام مشتبہ لوگوں کو اگلے دن صبح دوبارہ حاضر ہونے کا کہا جائے۔ ساتھ ہی اس نے نوری سے فرمایا، تم بھی فکر نہ کرو، اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ اگلی صبح بستی کے لوگ پھر جمع ہوئے۔ قاضی اپنے مخصوص سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا مٹی کا پیالہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ قاضی نے اعلان کیا، آج میں سچ اور جھوٹ کا فرق ایک خاص طریقے سے ظاہر کروں گا۔ جو بے گناہ ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بے گناہ لوگ مطمئن ہو گئے، مگر بشیر اور نذیر کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ قاضی نے سب کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا۔ ہر شخص کو کہا گیا کہ وہ پیالے میں ہاتھ ڈالے اور چند لمحے کے لیے آنکھیں بند رکھے۔ بظاہر یہ ایک عام سا عمل لگ رہا تھا، مگر قاضی کی نظر ہر شخص کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ جب بشیر کی باری آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ آج بچا لے۔ اس نے ہاتھ پانی میں ڈالا مگر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ قاضی نے یہ تبدیلی فوراً نوٹ کر لی۔ نذیر کی باری آئی تو وہ بھی یہی حرکت کرنے لگا، مگر اس کی سانسیں تیز تھیں۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو قاضی نے پیالہ ایک طرف رکھا اور کہا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس مرحلے سے کیا ثابت ہوا۔ بشیر اور نذیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ قاضی نے پھر فرمایا، اب سب لوگ واپس جا سکتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، سچ کبھی چھپتا نہیں، چاہے انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ نذیر ایک رات بولا، بشیر مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ قاضی بہت ہوشیار ہے۔ بشیر نے اسے ڈانٹ دیا، ڈر مت، ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ہم بچ جائیں گے۔
قاضی اب اپنے اصل منصوبے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا لالچ اور خوف ہوتا ہے، اور یہی دونوں چیزیں سچ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ قاضی کئی دنوں سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جلدی کا فیصلہ کبھی کبھی انصاف کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک دن قاضی نے بستی کے سب لوگوں کو دوبارہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ اعلان سن کر پوری بستی میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ اندازے لگانے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ نور ابھی وہاں موجود تھا۔ اس کا دل ابھی تک غمگین تھا، مگر اس کے چہرے پر صبر اور یقین کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ بشیر اور نذیر بھی کھڑے تھے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ قاضی نے سب کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، آج میں تم سب کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ رات کو کسی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ چرواہے کی بکریاں اب زندہ حالت میں ایک پرانی جھونپڑی میں موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی بستی میں شور مچ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ قاضی نے حکم دیا، ہم سب ابھی وہاں چلیں گے۔ جو بے گناہ ہے وہ بلا خوف ساتھ آئے۔ یہ سن کر بشیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، قاضی صاحب ہمیں کیوں جانا چاہیے؟ قاضی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ سچائی کو چھپنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچ کو ظاہر ہونے کے لیے روشنی کی۔ یہ بات سن کر نذیر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سب لوگ اس پرانی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو بکریاں اندر بندھی ہوئی نظر آئیں۔ نورا بے اختیار رونے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور بکریوں کے گلے سے لپٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اب قاضی پر تھیں۔ قاضی نے سکون سے کہا، اب سوال یہ ہے کہ یہ بکریاں یہاں کس نے باندھی؟ بشیر نے کہا، ہمیں نہیں معلوم، شاید کوئی باہر کا آدمی ہو۔ قاضی مسکرایا اور بولا، واقعی؟ پھر ذرا یہ بتاؤ کہ اس جھونپڑی کے دروازے کی رسی تمہاری رسی سے کیوں ملتی ہے؟ نذیر نے گھبرا کر کہا، یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے۔ قاضی نے کیا، اور یہ بکریوں کے پاؤں کے نشان تمہارے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اب دونوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بستی کے لوگ غصے میں آ گئے، مگر قاضی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ پھر قاضی نے وہی مٹی کا پیالہ منگوایا جو پہلے دن رکھا گیا تھا۔ اس نے کہا، اس پیالے میں نے خوشبودار تیل ڈلوایا تھا۔ جو شخص بکریوں کو باندھ کر آیا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اس کی خوشبو ابھی تک باقی ہوگی۔ یہ سنتے ہی بشیر اور نذیر کے دل ٹوٹ گئے۔ جب ان کے ہاتھ سونگھے گئے تو خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اب دونوں کے لیے انکار ممکن نہ رہا۔ نذیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، قاضی صاحب ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ بشیر بھی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، ہم نے خود کو بہت عقل مند سمجھا مگر ہم بے وقوف نکلے۔ قاضی نے گہری سانس لی اور کہا، عقل وہ نہیں جو گناہ کا راستہ دکھائے، عقل وہ ہے جو گناہ سے روکے۔ پھر اس نے فیصلہ سنایا، بکریاں نورا کو واپس دی جائیں، بشیر اور نذیر کو سزا دی جائے، مگر اس کے ساتھ انہیں توبہ اور محنت کا راستہ بھی دکھایا جائے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کچھ عرصہ نورا کی خدمت کریں، اس کا نقصان پورا کریں اور بستی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کریں۔ نورا نے آگے بڑھ کر کہا، میں انہیں معاف کرتا ہوں اگر یہ سچے دل سے توبہ کریں۔ یہ سن کر بستی کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ قاضی نے آخر میں کہا، یاد رکھو اللہ کا انصاف کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے اکثر وہی سب سے بڑا بے وقوف ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ صدیوں پرانی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور ایمان ساتھ ہوں تو سچ کبھی نہیں ہارتا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حرام کمائی وقتی خوشی اور دائمی ذلت ہے۔
صبر اور اللہ پر یقین انسان کو سرخرو کرتا ہے اور انصاف ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔